खरी खरी के स्पेशल प्रोग्राम जिसमें सीनियर आज़ाद तज्जिया निगार MS अतर कुरैशी मलेशिया से हमारे साथ बातें करेंगे खरी खरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व रफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मेरा सलाम मेरे वतन के मेमारों, कलमकारों, साफ़ियों, तज़्ज़िया निगारों, उलमाए ज़ी वक़ार, शाहीनों, मेरी सरहदों के मुहाफ़िज़ों व बिलख़ुसूस ताकस का सरचश्मा अवाम के नाम। प्रोग्राम बातें खरी खरी में आपका मेज़बान MS अतर कुरैशी bbcurdu.live के साथ। नाज़रीन, आज बातें खरी खरी के अंदर हम बातें करेंगे मौजूदा दौर के अंदर जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किस हद तक किन किन अफराद पर जाती है, और जो हम इस वक्त कसमा पुरसी की हालत में अपना वक्त गुजार रहे हैं, ये किन अवामिल की वजह से और क्यों कर हमारी कौम इस परेशानी में मुब्तला हुई। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है, मुल्क है, और इसमें कुरान और शरीयत को है सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। सुप्रीम लॉ है कुरान और सुन्नत और शरीयत। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है वो पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है। पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ताकत का सरचश्मा आवाम होती है, और आवाम जिसको अपने वोट से मुंतखब करती है वही वजारत उस्मा का कलमदान संभालता है और मुल्क की बागडोर संभालता है, और जो उसकी जमात के ज़िम्मेदारान होते हैं वो उसके साथी बनकर मुल्क को जो है आगे तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं और अपनी पॉलिसियों को मुल्क के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ ना कोई जमात है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई मुल्क के लिए कोई सिमत जो है वो मुतय्यन की गई है। एक अफरा तफरी का आलम है, एक अफरा तफरी की सी कैफियत है, और वो अफरा तफरी की कैफियत इसी तरह से है कि जिस तरह से हमारे पिछले 15 से 20 साल के दौर के अंदर हमारे मुल्क के अंदर सूरत हाल पैदा हुई, और उसका मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराता हूँ अपनी दीनी जमातों को। देखिए, हम नौजवान जो हमारी इस मुल्क की बागडोर संभालने वाले हैं, उनकी तरबियत जिन खतूत पर करेंगे वो आगे चलकर हम उनसे उसी किस्म का रिजल्ट हासिल करेंगे। अगर आप इंजीनियर्स बनाएंगे तो आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे, अगर आप डॉक्टर्स पैदा करेंगे तो आप यकीनन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाएंगे, और अगर आप खिलाड़ी पैदा करेंगे तो खेल के मैदान सजेंगे। यहाँ ये हुआ है कि ना खिलाड़ी पैदा किए गए, ना डॉक्टर्स बनाए गए, ना इंजीनियर्स बनाए गए, और जो डॉक्टर्स इंजीनियर बनाए गए उनकी कितनी तौक़ीर हमारे मुल्क में होती है वो आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, और अक़वाम आलम के अंदर भी देखा होगा कि किस तरह से हमारे मुल्क के डॉक्टर्स, इंजीनियर और दूसरे ज़िम्मेदारान की जो है हुर्मत बरकरार रही हमारे वज़ीर आज़म के बयान के बाद। अच्छा, मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बात बड़ी ही माने खेज़ भी है और मज़ा खेज़ भी है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस बात को मैं अगर यहाँ नहीं करूँगा तो ये हमारे साथ भी ज़्यादती होगी और उन लोगों के साथ भी ज़्यादती होगी जो अब तक ये बात समझ ही नहीं सके ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी जो फैली है उसके महर्रिकात बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक अहम जो महर्रिक है वो ये है कि हमारे उलमा इकराम का आपस में एक दूसरे के खिलाफ कसरत से, शिद्दत से नफरत का इजहार है। वो इस तरह से कि हमारे यहाँ जो अभी नजर आ रहा है, 3 किस्म के जो उलमा इकराम हैं, जो मजहबी फ़िरक़े हैं, जो बड़े सर फहरिस्त हैं, उनके बड़े बड़े आलिम दीन हैं और बड़ी बड़ी जमातें हैं जो लाखों का इज्तिमा करती हैं। उन तीनों जमातों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। कहने को तीनों मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब ये बात अवाम ने तायुन करना है कि उनमें से कौन सच्चा है और कौन हक पर है, कौन झूठा है।
لیکن جو کچھ وہ ہمیں دے رہے ہیں، اس ملک کی عوام کو دے رہے ہیں، نوجوان نسلوں کو دے رہے ہیں، جو ان کے ذہنوں میں چیزیں ڈال رہے ہیں، وہی چیزیں جو ہے آگے چل کے ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ہمارا ملک عطیہ خداوندی ضرور ہے، لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے تو انسانوں نے ہی کردار ادا کرنا ہے نا۔ وسیلہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے علماء اکرام ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں ہم بیٹھ کر، ہمارے دانشور ہوتے ہیں جن کی صحبت میں ہم بیٹھ کر، ہمارے بڑے بڑے اسکالر مذہبی اور سیاسی اور معاشی ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر، یا جن سے ہم پڑھ کر، یا جن کو ہم سمجھ کر ہم اپنی زندگی کی رائےوں کو تعین کرتے ہیں۔ لیکن ان تینوں چاروں شعبوں کے اندر، چاہے وہ ہمارے علماء کرام ہوں، مذہبی اسکالر ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشی اسکالر ہوں، چاہے وہ ہمارے تعلیمی اسکالر ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے اسکالرس ہوں، انہوں نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ قوم کو کوئی سمت انہوں نے متعین کر کے نہیں دی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے تین جماعتیں۔ اب اس وقت ملک کے اندر جو ہیں وہ بظاہر نظر آ رہی ہیں، جو بڑی مستحکم اور مضبوط نظر آتی تھی ماضی میں بھی اور اب بھی ہے۔ اس وقت پہلے دو تھی، اب یہ تیسری جماعت جس کا نام تحریک انصاف ہے، جو انصاف کے نام پر ووٹ لے کر جو ہے عوام کے دلوں پر راج کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب عوام کے دلوں سے اور دماغ سے اور زبان سے اس کے لیے کیا کلمات نکل رہے ہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا، وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ تینوں جماعتیں، ان تینوں جماعتوں کا مرکز اور محور کیا ہے یہ آپ دیکھیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خاص طور سے، ہم بات کرتے ہیں، اسٹارٹ لیتے ہیں پیپلز پارٹی سے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آپ نے دیکھا ان کا ماضی میں کیا کردار رہا۔ بات کرتے ہیں اسلام کی، لیکن جاتے ہیں مندر کے اندر اور خود ارتھی چڑھاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں اور نوجوان نسل کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد آئیے مسلم لیگ نون کی، ان کے سربراہ نے بھی کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا، انہوں نے قادیانیوں کو اپنا بھائی قرار دے دیا۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارا بتا رہا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے کھلے دشمن ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو تعلیمات ہیں ہم ان کو بالائے طاق رکھ کر ہم جناب علی ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کی تذلیل ہو، اور دوسرے جو غیر مذہب کے لوگ پاکستان میں آباد ہیں یا دنیا بھر کے اندر ہیں ان کو ہم فوقیت دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آ جائیے تیسری جماعت کی طرف۔ تو تیسری جماعت کا تو شاخ خاصہ آپ نے دیکھا ہی ہے شروع سے، اور اس تیسری جماعت کے لیے نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مسلک ہے۔ ہاں، تصور اس نے ضرور مدینے کی ریاست کا دے دیا، لیکن اس تصور دینے سے خالی کوئی کام نہیں ہوتا، جو اس پر عمل کیا جاتا ہے اس سے جو ہے ایک کام ہوتا ہے۔ تو عمل کی طرف تو وہ رجوع کر ہی نہیں سکتے، یوں کہ وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پلاننگ کے تحت، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور بار بار بتا رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ اخبار کا تراشا گردش کر رہا ہے، جس میں 1996 میں حکیم سعید صاحب نے کہا تھا کہ ایک کرکٹر جس کا نام عمران خان ہے اسے 2020 کے اندر جو ہے ملک کے اوپر جو ہے باغ دوڑ دی جائے گی۔ اچھا، اب یہاں بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو بڑی اہم بات ہے، ان تینوں مذہبی جماعتوں کو، جو جس میں جو ہے اگر میں نام بھی لے لوں تو مجھے کوئی اس میں شرم و حیا نہیں ہے، ان کے لیڈران کا کردار یہ دیکھیے آپ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جب ان کے اوپر بات آئی نیب کی اور دوسری چیزوں کی تو انہوں نے اپنی قوت دکھائی، ڈنڈا بردار گروپ میدان میں لے کر آئے اور ہمارے عسکری اداروں کو یہ بتایا کہ دیکھیں میرے پاس اتنی فورس ہے، اگر میرے پر ہاتھ ڈالا گیا تو میں پورے ملک کے اندر افراتفری پھیلوا دوں گا اور پورے ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو سب کو معلوم ہے۔ وہ اسلام کی لیے نہیں نکلے تھے، وہ عمران حکومت کی تبدیلی کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ اپنا پاور شو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے انہوں نے پوری قوم کو باہر نکالا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ان کے مقاصد تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیے، پھر گھر کو چلے گئے۔ اب وہ سکون سے ہے، اب نہ ان کی طرف نیب ہاتھ ڈال رہا ہے، نہ ان کی طرف ہمارے عسکری ادارے
ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری دو جماعتیں ہیں مذہبی، اس میں ایک صاحب نے جا کر نیازی صاحب کے قصیدے پڑھے، انہیں جناب علی نیک سیرت، پاک باز اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا، لہٰذا اب جو ہے ان کی طرف سے بھی ٹھنڈ ہے، اس جماعت کی طرف بھی ان لوگوں کا کوئی رخ نہیں ہے اور وہ سکون سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب رہ گئی ایک اور جماعت جو جب سے بنی ہے، اس جماعت کے جو اس وقت امیر ہیں، جو اس جماعت کے کرتا دھرتا ہیں، ان کی ایک بات آج میں یہاں ضرور شیئر کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بانی جماعت ہوں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ وہ بانی جماعت کیسے ہیں، جبکہ ان کو تو نامزد کیا گیا تھا ہمارے علماء ذی وقار نے، ہمارے اکابرین نے، کہ آپ ایک تحریک چلائیں جو تحریک تبلیغی جماعت کی طرز کے اوپر ہو، اور آپ مسلمانوں کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ اور وہ لوگ ان میں سے ابھی کچھ زندہ ہیں جو اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں میٹنگ ہوئی تھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بانی ہوں، پھر یہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں۔ اب لوگ کہیں وہ اس کا انکار نہیں کریں یا وہ خود کہیں، بات ایک ہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سیاست کے اوپر بات نہیں کی، بلکہ سیاست کو ہمیشہ انہوں نے شجر ممنوع قرار دیا، لیکن جیسے ہی یہ نیازی حکومت آئی تو ان کے کرتا دھرتا، ان کے مرکزی ذمہ داران اس حکومت کو جناب علی آشیرواد دینے پہنچ گئے۔ آشیرواد کا لفظ میں دانستہ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے جو کام کیا وہ یہی تھا۔ وہ اس حکومت کو جناب علی چاپلوسی کرنے پہنچ گئے، اس حکومت کے جناب علی شاباش دینے پہنچ گئے۔ اب اس حکومت کو بتا کر کیا ہے کہ جی حکومت نے جناب مدینے کی ریاست کی بات کی، اس لیے ہم اس سے ملنے گئے، عوام کے اوپر یہ جناب علی انہوں نے وہ ڈالا۔ وہ بھائی مدینے کی ریاست کی بات کی، یہ عمل کیا کر رہی ہے حکومت؟ اب جب عمل اس کے منافی کر رہی ہے تو آپ اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ تو یہ ہماری تینوں جماعتیں ہیں، یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اپنی خانقاہوں کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کردار ادا کیا۔ عوام کی تو کوئی فکر نہیں۔ جو عاشقان رسول ہونے کی بات کرتے ہیں، جو جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور ہم نبی کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، اب یہ بتائیے کہ جو حکومت اتنی زیادہ دین کے خلاف بات کر رہی ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں کہتا رہا اسی دینی جماعت کے ایک معلم سے کہ بھائی آپ جہاد کے اوپر بات کریں، آپ جہاد پہ بات کریں۔ 6 مہینے تک ان کو ٹائم ہی نہیں ملا جہاد پہ بات کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ جہاد اصل احساس ہے، ایمان کی طاقت ہے، اور یہ لوگ جہاد پہ کیسے بات کریں گے؟ کیونکہ یہ خود موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، موت سے لڑنے والا صرف ایک شخص تھا اس پورے پاکستان میں جو گزر کے گیا ہے، جو یہ کہتا تھا بانگے دہل کہ نہ مجھے گارڈ چاہیے، نہ مجھے بندوق چاہیے، میری موت میری خود حفاظت کرتی ہے۔ اور جب تک وہ ہم میں موجود رہے، وہ عوام پاکستان کو آئندہ آنے والے خطرات سے بھی آگاہ کرتے رہے اور ان کے سد باب کے لیے کوشش بھی کرتے رہے۔ وہ نام تھا قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے بعد مجھے کوئی ایسا مذہبی رہنما نظر نہیں آیا کہ جس پر پوری قوم اتفاق کرے۔ انہوں نے جب متحدہ مجلس عمل بنائی اور ملی یکجہتی کونسل بنائی تو تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے ان کی امامت میں نماز پڑھی اور ان کو اپنا امام مانا، لیکن ان کے بعد بھی جب کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب جب کوئی نظر نہیں آ رہا تو ہمارے عسکری ادارے رہ گئے تھے جو ملک کے اندر، جن کا کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کا جو ہے وہ نام ہے، ان کا وقار ہے اور نمبر 1 آتے ہیں۔ میں ان عسکری اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ کیا حکیم سعید صاحب کے بیان سے وہ ناشنا تھے؟ کیا عمران کے ساتھ جو پلاننگ کی جا رہی تھی عمران نیازی کو پرموٹ کر کے کہ پہلے جناب علی اس کو یہودی عورت سے شادی کرائی گئی، پھر طلاق دلائی گئی، طلاق میں ساری جائیداد چھوڑ دی، پھر جناب علی اس نے جناب علی ہاسپٹل کی بنیاد ڈالی؟ تو کیا ہمارے عسکری ادارے جو دنیا بھر کی سیاست کے اندر انوالو ہیں اور ہر جگہ کی خبر رکھتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کون سیاست کر رہا ہے، کہاں کون پلاننگ کر رہا ہے، ان کو یہ پلاننگ نظر نہیں آئی؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت ہمارے ملک کے اندر پروان اس کو چڑھایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کا مطلب وہ بھی اس حکومت کے حواریوں میں سے ہیں، اور جب اس حکومت کے حواریوں میں سے ہمارے عسکری ادارے بھی ہو جائیں گے تو آپ پھر سوچئے کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ ہاں،
ہمارا ملک جو اب تک قائم ہے، جو اب تک بچا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ صرف اور صرف اگر ہم چلنا شروع کریں سمندر کے ساحل سے لے کر حضرت عبداللہ شاہ غازی، کلفٹن، عبداللہ شاہ صابی، اس کے بعد داتا صاحب، اس کے بعد شاہ رکن عالم، اس کے بعد مہر علی شاہ صاحب، گولڑا شریف، بری امام، اور اس قسم کے جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین اور مشائخ اعظام بیٹھے ہوئے ہیں، قلندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لال شاہ عباس قلندر، یہ دھرتی علماء اکرام کی اور اولیاء اللہ بزرگان دین کی دھرتی ہے. اس دھرتی کے اوپر کبھی آنچ نہیں آئے گی، چاہے کوئی کچھ بھی کتنا ہی کر لے. اس کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو روحانیت رکھتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ کہاں کہاں اولیاء اللہ اور بزرگان دین بیٹھے ہوئے اور کس کس طرح سے انہوں نے اپنی جو اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اپنی کرامات اور اپنے فیوز و برکات سے قوموں کو سنبھالا دیا ہے. تو یہ ان کا سنبھالا ہے جو یہ ملک چل رہا ہے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری فوج کو تو یہی نہیں پتا کہ عمران کو پلاننگ کر کے جناب علی وزیر اعظم بنایا گیا تو انہوں نے اس کا ساتھ دے کے اس کو جناب علی سیٹ دلوا دی. ہمارے عسکری اداروں کو یہی نہیں پتا چل سکا کہ کب امریکہ 200 میل اندر آ کر جناب علی ان ٹھکانوں پہ بمباری کر کے ایک شخص کو مار کر اٹھا کر اس کی لاش کو لے گیا. ہمارے لوگ تو سوتے رہے. ہمارا ملک جو بچا ہوا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو اب تک امن قائم ہے، یہود و نصارہ نے عراق کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، افغانستان کو تہس نہس کر دیا، لیکن وہ ایماندار لوگ تھے، ان کے اندر جذبہ جہاد تھا، اور انہوں نے پہلے سوویت یونین سے لڑا، اس کے بعد امریکہ سے لڑا. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے فوجی جو جنرل اس وقت تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن ہمارے ملک جو اب تک محفوظ ہے، وہ معاف کیجیے گا جن لوگوں کو میری بات بری لگے وہ بری لگے، جو روحانیت رکھتے ہیں، جنہیں اس بات کا علم ہے کہ روحانیت میں کتنی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ضرور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور یہ کہا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا صرف اللہ ہی کافی ہے، بالکل بے شک اللہ ہی کافی ہے. صرف ان لوگوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے جو اللہ والے ہیں. الا الا اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم لا یحزنون. جو آیات ہے قرآن کی، یہ میں صحیح سے عربی سے نہیں اس کو ادا کر سک رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ آیات ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کہ اللہ کے جو چاہنے والے ہیں، جو اللہ جن کو چاہتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہے. لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو ہم عام عوام ہیں، جو مسلمان ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں، اور ہمارے وسیلے کیا ہیں؟ یہی بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن سے ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہم نے جو اگر اب بھی اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار نہیں کیا تو یہ سوچ لیں کہ آئندہ آنے والی صدی صرف ان لوگوں کی ہوگی جو ایمان کے پختہ ہوں گے اور جو اپنے دلوں کے اندر جذبہ ایمانی رکھتے ہوں گے. ورنہ دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جو اس وقت دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، آپ کی ایٹمی قوت ہونا، آپ کے بڑے بڑے میزائل ہونا، یہ سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور جنہوں نے ان سسٹم کو جام کرنے کا ٹیکنالوجی حاصل کر لیے، وہ 2 منٹ میں جام کر دیں گے. اس کے بعد جو انہوں نے کرنا ہوگا وہ کریں گے، ہم سرنگو ہو جائیں گے. اگر ہمارے اندر جذبہ جہاد زندہ ہوتا اور ہم صحیح معنوں میں ہمارے علماء اکرام نے ہمیں گائیڈ کیا ہوتا، یہ قصور سارا کا سارا پچھلے 15 سے 20 سال کے دوران جو اس ملک کے اندر ہوا ہے، وہ ہمارے جو علماء اکرام اس وقت ہیں، تمام دینی اور مذہبی جماعتوں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جو اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے آج ہم اس حالت میں ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے کہ اس نظریے کی مخالفت ہو رہی ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا. اب سوچنا عوام نے ہے کہ کس طرف جانا ہے، کن لوگوں کا ساتھ دینا ہے اور کن لوگوں کو سلوٹ کرنا ہے اور کن لوگوں کا راستہ روکنا ہے کہ ملک کو جو ہے وہ صحیح سمت پر لے کر آئیں. اس وقت تک ان کا راستہ روک کے رکھنا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.